बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाक अफगान ताल्लुकात में हालिया कशीदगी के बाद उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। दोनों ममालिक ने अमन के लिए जंगबंदी करके खित्ते में इस्तेहकाम की नई राहें खोली हैं। 11 से 15 अक्टूबर के दौरान तालिबान की रात की तारीकी में हमलों के जवाब में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने कामयाबी से पाक सरजमीन का दिफा किया। जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद हमलावर मारे गए, जिसके बाद अफगानिस्तान की जानिब से सीज फायर की दरखास्त की गई, जो कबूल कर ली गई और आरजी जंगबंदी नाफिज हुई और यूं अमन के एक आरजी दौर का आगाज हुआ। मगर इस दौरान भी फितना उल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता रोज और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ शरपसंदाना कार्रवाइयां करने की कोशिश की, जिन्हें बरवक्त नाकाम बनाया गया। गुज़श्ता शब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें ग्रुप की क़यादत समेत 70 से जायद खारिज हलाक हुए। अफगान तालिबान के सूबाई ओहदेदार ने अपना रिवायती बयानिया दोहराते हुए बमबारी को पक्तिका सूबे के अरगौन जिला में आम शहरियों पर हमला करार दिया और उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। जबकि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपनी एक्स पोस्ट में यह वाज़ेह किया कि गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ यह कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना उल खवारिज की दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कोशिशों को नाकाम बनाया और 100 से जायद खारजी हलाक किए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप माजी में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने से गुरेज करता रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने काकूल पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए यह वाज़ेह किया कि इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को लगाम डाले जिनके ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और अब अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर सफाकाना हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का इस ज़मन के अंदर क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा करें। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. फील्ड मार्शल की गुफ्तगू आपने सुनी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी यह वाज़ेह किया कि काबुल के साथ ताल्लुकात अब माजी जैसे नहीं रहेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों और पाकिस्तानी वफूद के काबिल के दौरों की तफसीलात का जिक्र भी किया और कहा कि 2021 से अब तक 3,844 पाकिस्तानी शहीद और 10,347 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। वजीर दिफा के बयान ने जंगबंदी के दौरान अफगान सरजमीन से हमलों की हसासियत को वाज़ेह किया और दोहा मुज़ाकरात पे उन असरात का जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ ने अफगान हुकूमत पे इल्जाम आयद किया कि वह भारत के असर में आकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ उस वफ्द के सरबराह हैं जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। यह बहरहाल एक हकीकत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी ने कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात का रास्ता खोला है। उम्मीद की जा रही है कि जंगबंदी देरपा साबित होगी और दोनों ममालिक के दरमियान पैदा शुदा गलत फहमियां दूर होंगी। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आसिम सुलेमान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि अभी जंगबंदी के हवाले से इत्तलात दोनों अतराफ से आई, लेकिन उसके बावजूद जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है या वहां से जो तश्कीलात की पाकिस्तान के अंदर आमद के हवाले से हमने कला कमा करने की कोशिश की है, इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं? क्या अफगान तालिबान जो हैं वो असर खो चुके हैं इस अनारकी फैलाने वालों के ऊपर, या फिर खुद इनको एक शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं? Assalamu alaikum ji, and thank you very much for having me on your program.
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ایک ہمیشہ سے بردرہوڈ اور برادرانہ تعلقات رکھے، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کی ہمیں جو ہے وہ ریلیف ہی نہیں دی، کبھی انہوں نے پاکستان کو کبھی اچھی طرح سے ٹریٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے اب وہی کیا جو ان کا دل کرتا رہا، اور وہ جو تھے یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے رہے، جس کا رزلٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح کہ آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں کہ اتنے زیادہ اٹیکس ہوئے، 10,000 سے زیادہ، اور تقریباً 4,000 لوگ مارے گئے، اور یہ سارا جو سلسلہ تھا یہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا تھا، اور پاکستان ان کو بار بار بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھئی آپ اپنا یہ کام ختم کریں، جتنے ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے، جتنی بھی ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئیں، اور جتنے بھی صلح صفائی کی باتیں تھیں، وہ کوئی بھی بات جو ہے رنگ نہ لا سکی، اور یہ چیز جو ہے وہ کنٹینیو کرتی رہی، اور پھر اب فائنلی انہوں نے انڈیا کے جو بل بوتے کے اوپر ہمیں اٹیک کیا، اور پھر یہ جو ابھی جو نیا سلسلہ شروع ہوا دہشت گردی کا پاکستان کے علاقوں میں، اور پھر اس کے بعد بارڈر کے اوپر، تو اس کا تو جواب ان کو ملنا ہی تھا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی آرم فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہت اچھی طرح سے دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، اگر یہ اپنے جو ہے سینسز میں نہیں آئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ افغانستان کا جو ہمارا جو ان کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اس کا کبھی ہمیں کوئی صلہ نہیں ملا، اور یہ وہ لوگ ہیں جی جو لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے، اور ان کو جو ہے ایک سبق سکھانا پڑے گا، اور یہ جو سبق ان کو سکھایا گیا یہ ان کو میرا خیال ہے آنے والے دنوں تک یاد رہے گا، اور ابھی تبھی چونکہ ان کو یہ جب تکلیف ہوئی تو ان لوگوں نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی اور کہا کہ جی ہمیں سیز فائر کر دیں اور ابھی جو ہے صلح صفائی سے بات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے صلح صفائی کے اوپر بات پہلی دفعہ کی ہے؟ یہ تو درجنوں دفعہ ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جی آج کل جو ہے نا جو وار فیئر ہے، جو کہ پہلے زمانے کے اندر گوریلا وار فیئر یا جو آپ کی یہ ٹیررسٹ قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی۔ آج آپ کی جو ہے نا ٹیکنالوجی وہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر آپ چھپ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی سرویلنس اتنی مضبوط ہوتی ہے اپنے دشمن کے اوپر کہ آپ ان کی کمیونیکیشن سے آپ ان کا سراغ لگا سکتے ہیں، آپ اس کی ریکاننس سے اور فوٹوگرافی سے آپ ان کا سراغ لگا سکتے ہیں، پھر رات کے وقت جو ہے وہ انفرا ریڈ سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے چھپنے کے بھی آپ نے جو چوائسیز ہیں ختم کر دیں، پھر آپ ان کے اوپر جب ڈرون بھیجتے ہیں اس کا ڈرون کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ اویلیبل بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کے اوپر اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان میں ایسی ہمارے پاس اب ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے اپنے ڈرونز ہیں اور ہم اپنے ڈرونز خود بناتے ہیں، اور بڑی کامیابی سے ہم نے ان کو استعمال بھی کیا یہ ابھی ریسنٹ آپریشن کے اندر۔ اچھا سر ایک چیز بتائیے گا، دوحہ کا مقام وہ ہے جہاں بیٹھ کے افغان طالبان نے یہ باور کروایا تھا، یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب جب بارہا استعمال ہو رہی ہے، بارہا ہم شواہد پیش کر چکے ہیں، تو کیا اس معاہدے کو بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے، اس کی شک کے اوپر بھی زور ڈالا جا سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں ممالک کے جو پیچیدہ تعلقات ہیں ماضی کے صرف اسی کا تذکرہ ہوگا؟ دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی بات چیت کے بغیر تو حل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی جو یہ ابھی ہوگا کہ جی پہلے تو ٹیررزم ختم کیا جائے اور پھر بارڈر کے اوپر پیس لایا جائے تاکہ یہ جو ہے کہ آگے اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کی جو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں گے اور جو یہ ایگریمنٹ کے لیے آئیں گے افغانستان سے، ان کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ جی وہ جو وہاں پہ ڈیسیجن ہوگا اور جو ایگریمنٹ ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پاسٹ کے اندر موسٹلی یہ ہوتا رہا کہ وہ کہتے رہے کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں لیکن ہم واپس جائیں گے اور بعد میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اور وہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی چیزیں۔ لیکن ابھی اس دفعہ میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے اس چیز کے اوپر کہ ابھی جو ڈیسیجن ہے وہ جو ابھی ہوگا وہ اٹل ہوگا، اس کے اوپر آپ کے پاس پیچھے جانے کی جو ہے وہ آپشن نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر پاکستان کو بھی جو ہے وہ فرملی اس کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہوگی کہ جی ہم آپ کی جو بات ہے وہ سنیں گے
اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اگر آپ ٹھیک ہیں اور ہم اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں تو یہ پھر امپلیمنٹ بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جو مرضی کرتے رہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی سیز فائر کے اندر انہوں نے سیز فائر کی وائلیشنز کرنے کی کوشش کی, اور پھر جو کل ہوا مطلب 70-80 بندے ان کے مارے گئے صرف اسی لیے کہ وہ باز ہی نہیں آ رہے. اور کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اکراس دا بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اور وائلیشن کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں جو ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو پاکستان نے تو یہ شروع ہی نہیں کیا, یہ شروعات بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے. اور کس کی شے پہ ہوئی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کی شے کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں. اور آج افغانستان کے پاس ہے کیا؟ یہ ہمیشہ سے پاکستان کے بل بوتے کے اوپر اپنی جنگیں لڑتے رہے. آپ دیکھیں سوویٹ وار جو تھی وہ اس کے اندر کس کے کندھے پہ انہوں نے لڑ کے یہ جیتی. اور جو ان لوگوں کے اوپر جب مشکل وقت آیا ہوا تھا وہاں پہ امریکہ کا کنٹرول تھا افغانستان میں, اس وقت بھی یہ بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, اور یہ اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں. یہ کون سی بہادری ہے ان کے پاس؟ جو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے بارے میں پوچھو, فلاں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو, ان کو جب انتظام حکومت کے اندر وہ آ چکے ہیں تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ جی دیکھیں انڈیا جو افغانستان ہے اس کے پاس تو کوئی فوج ہے ہی نہیں, پہلی بات تو یہ. اور جو ان کی فوج ہے وہ ریگ ٹیگ فوج ہے, وردی پہننے سے آپ فوج نہیں بن جاتے. تو ان کے پاس تو ایسی کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکیں آرمی اور یہ جنگ لڑ سکیں. جنگ تو یہ لڑ نہیں سکتے. جو گوریلا وارفیئر ہے جی, اب گوریلا وارفیئر بھی وہ اتنی آسان نہیں رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ بارڈر ایریاز کے اندر یا اپنے ایریاز کے اندر رہ کے وہاں سے صرف انفلٹریشن کروا سکتے ہیں نا, وہ تو ہم رکوا سکتے ہیں. اور وہ ابھی ہم نے ان کو بتایا بھی ہے کہ اگر آپ کریں گے جہاں جہاں سے یہ ہوگا وہاں پہ اٹیک ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ان کے اوپر پتکیا میں اٹیک ہوا اس کے اندر ان کے ہم نے ڈیو ہیڈ کوارٹرز کو بھی اٹیک کیا, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی کیا, بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی کیا. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اب چھپ نہیں سکتے. دیر ول بی نو اسپیس فار دیم ٹو ہائڈ. اور دوسرا آپ جو میں نے جس آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بدل چکی ہے اور اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ابھی گوریلا وارفیئر بھی کوئی اتنا آسان آپشن نہیں ہے. اور پھر یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے 3 طاقتوں کو ہرایا, دیکھیں جی جب برٹش کا دور تھا, پرانا دور تھا, چٹانوں کے پیچھے چھپ کے لڑتے تھے, وہ ابھی ختم ہو گیا. اب چٹان کے پیچھے چھپ کے لڑنے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں آپ سوویٹ وار کے اندر. سوویٹ وار کے اندر کس نے ان کو سپورٹ کیا؟ ہم نے کیا. ان کے جب برا وقت آیا, جب ان کے پاس 9/11 کے بعد جس وقت امریکنز نے ان کو دبوچا صحیح طرح سے, تو پھر اس وقت بھی یہ کس کے پاس روتے ہوئے آئے؟ ہمارے پاس ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ افغانس کی آج کیا ویلیو ہے؟ they don't have any value as far as the military power is concerned. اور یہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا جو بدمعاش سمجھتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ابھی تھوڑا سا بھی ابھی پریشر پڑا ہے نا تو دنیا میں یہ تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی جنگ ختم کرائیں. اور چلاکی ان کی ختم نہیں ہوتی کہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی شہر کے اوپر یہ یہاں پہ بارڈر پہ آ کے ہماری مستی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک اچھے ہمسائے کا اور ایک بردرلی کنٹری کا یہ آپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا, انہوں نے تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, انہوں نے تو کم ظرفی دکھائی ہے, اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ جو ہے آئی وڈ سے انہوں نے کبھی بھی اپنے دل سے ہمیں جو ہے اس طرح بھائی یا مسلمان تسلیم نہیں کیا. ویسے یہ مسلمانیت کے جو ہے گیت گاتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں. اچھا سر, میرا ایک آخری سوال یہ کہ دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان سے ہم نتائج کتنے مثبت نکلنے کا امکان رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ حال ہی میں بھارت کا دورہ بھی کر کے آئے ہوں, آپ بھارت کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو دھمکا بھی آئے ہوں, آپ پاکستان کے بارے میں اپنے لوگوں کو تاثرات مختلف بتا رہے ہوں, تو تب کتنے نتیجہ خیز یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی مذاکرات تو اسی وقت ہوں گے جس وقت, جس کا انگریزی میں کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر ان کی ول ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ کامیاب ہوگی, کیونکہ ہماری تو ول ہے. ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو, لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ امن کی طرف نہیں آئیں گے تو جو یہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ جی ہم جو ہے اس کا ہم فیصلہ کر کے رہیں گے. اب یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ول ہے, ان کی ایک اسٹرانگ آرمی ہے, ان کی ایک اسٹرانگ ایئر فورس ہے,
اور اس سے ہم چھپ کے نہیں جا سکتے اور یہ نہ ہی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنے سے کتنا بڑا دشمن تھا بھارت, اس کو جو 6-7 کو سبق سکھایا ایئر فورس نے, اور 10 تاریخ کو آرمی اور ایئر فورس کا جو جوائنٹ آپریشن ہوا, اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ ٹرمپ صاحب کے پاس روتے ہوئے چلے گئے. تو یہ بھی ابھی روتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. اگر آج نہیں مانیں گے تو کل مان جائیں گے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ہے مذاکرات سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں, یہ بیٹھے بیٹھے نہیں حل ہوگی, اور یہ جو ہے ایک دوسرے کو ڈرانے سے یا دھمکانے سے نہیں کبھی حل ہوں گی. اور باقی جائے گی بات کہ جی یہ افغانستان کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بھی آپشن ہے, تو آپشن کیا ہے ذرا بتا بھی دیں. وہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. افغانستان کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے. امن کو اگر قائم نہ رکھا گیا تو حال افغانستان کے لیے بہت خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی ایشو پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسی مجموعی منظرنامے پہ افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے, دوحہ کے اندر ہونے والے یہ مذاکرات کے سر تک پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. گزشتہ روز جب بات کی گئی تھی سیز فائر کے حوالے سے, پھر دراندازی کی کوشش کیوں کی گئی؟ خارجیوں کی جانب سے حملے بر وقت ناکام بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس پورے منظرنامے میں جو شے افغانستان کو اس وقت حاصل ہے بھارت کی جانب سے, اس کا کلا کما کس طریقے سے ہوگا؟ اور آج فیلڈ مارشل نے جو واضح طور پہ موقف اپنایا ہے کہ امن لانے کی کوششیں کرنی چاہیے, ہم اس نہج تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے بلکہ بوانگی روحل اس کا جواب دیں گے. اسی پورے منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی نسیم زاہرہ صاحبہ نے. نسیم زاہرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نسیم زاہرہ صاحبہ, اس وقت جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ, یہ ٹینس سچویشن مزید کیوں بڑھی؟ ابھی موجودہ منظرنامے میں کیا حافظ گل بہادر جو گروپ ہے اس کے اوپر اختیار ختم ہو چکا ہے, یا وہ بغاوت کے خدشات ہیں افغان طالبان کو جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر کنٹرول نہیں قائم کر پا رہے, یا دانستہ طور کے اوپر ان کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے اس میں یہ جو معاملات ہیں نا کہ کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا, کون سا گروپ اور کون سا گروپ کس کے حق میں ہے افغانستان کے اندر, کس کے خلاف ہے, میرا خیال ہے وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ کہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے بہت سالوں سے ہم نے معاملات اس طرف جانے دیے ہیں اس طرح کے سوال اٹھا کے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو کلیئر کٹ ایک اس کا میسج ہونا چاہیے, اور میسج شوڈ بی بیکڈ بائی ایکشن اینڈ بائی فورس. میسج یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو بڑا اہم ملک سمجھتا ہے, ہمارے برادرانہ دوستانہ تاریخی تعلقات ہیں اور وہ اہم ہیں ہمارے لیے. لیکن جو ریڈ لائن ہمارے لیے ہے, جو بڑی سخت اٹل ریڈ لائن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی صورت جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کی زندگی پر, ان کے معاملات پر, ان کی پروگریس پروسپیرٹی پہ کوئی بھی جو خارجی طاقت ہے اس کو اس طریقے سے اپنی پالیسی نہیں چلانے دے سکتے جو کہ طالبان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی اور کل کی بات نہیں ہے. کوئی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے تو پاکستان نے یہ پالیسی بنائی, یہ بالکل غلط ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے ٹی ٹی پی کو پروٹیکشن ملی ہے اور نہ معلوم کس کس کو پروٹیکشن ملی ہے, اور پاکستان کے اندر سے افغانستان کی سرزمین سے ایک تواتر کے ساتھ اٹیک ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, اٹ مسٹ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. آپ یہ پولیٹیکلی بتاتے ہیں, ڈپلومیٹکلی بتاتے ہیں, پھر بدقسمتی سے انفارچونیٹلی آپ پر اگر اٹیک ہو اور آپ کو پھر فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان نے جب کابل میں اٹیک کیا ہے, جس کی پاکستان کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ہم نے نہیں کیا, لیکن پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی علاوہ اس کے کہ جو فورسز افغانستان میں رہ کے پاکستان پر اٹیک کر رہی ہیں, نمبر 1, اور دوسرا کہ افغانستان کی وہ حکومت جس نے کہہ دیا ہے پاکستان کو ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ, اس کے باوجود کہ پاکستان کہتا رہا کہ آپ سمجھیں اس طرح کے اٹیکس نہیں ایکسیپٹیبل, ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, یا یہ اجازت نہیں دی جائے گی, یہ نہ کریں. آخر پہلے انہوں نے کہا جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, دیکھیں گے کریں گے. پہلے تو کچھ نہ کچھ کہتے رہے دیکھیں گے. فائنلی انہوں نے کہہ دیا جی آپ کے ملک میں جائیں تو آپ کریں, ہم نہیں ان کو کچھ کر سکتے. تو یہ اس معاملے پر پھر آپ کے پاس کوئی آپشن انفارچونیٹلی نہیں رہتی. لیکن لیٹ می ایڈ امیڈیٹلی کہ
जब आप एक दफा फोर्स का इस्तेमाल कर दें, मैसेज दे दें, उसके बाद हर सूरत पर बातचीत होनी चाहिए, जो कि अभी दोहा में शुरू है, क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बे इंतहा अहम है और अफगानिस्तान के लिए तो है ही है। अच्छा नसीम ज़ाहिरा साहबा, इस वक्त जो भारत की इसमें पोजीशन है, आप भारतीय मीडिया को इस वक्त उठा के देख लें, वहाँ पे कोहराम बरपा है, वो अफ़गानियों को ये बार बार बावर करवा रहे हैं कि आपको हमले कर देने चाहिए, आपको फलां महाज के ऊपर जो है हमले करने चाहिए और इनको नुकसान पहुँचाना चाहिए। ये जो भारतीय ईमा के ऊपर जो शय मिली हुई है, जिसके तनाजुर में अब सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्स्पायरेसी थीरीज को भी अफगानी हुकूमत जो है वो सीख चुकी है, जिसमें कहा गया पक्तिका के अंदर क्रिकेटर्स के ऊपर हमले किए गए, आम शहरियों के ऊपर हमले किए गए, जिसे बाकायदा तौर पे ISPR ने कंडेम किया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये फॉल्स मौक़िफ़ अपना रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो उस महाज के ऊपर हमें क्या किरदार अदा करना है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि जो वो महाज है वो अब ऐसा महाज है कि उस पर चीजों को, एक तो ये कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, जितने रियासती इदारे हैं, तमाम जो रियासत है, उसको चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए और बार बार वो फैक्ट सामने लाए। ये अफगानिस्तान ने जो अटैक किया, और ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये ओन किया, एक हद तक ओन किया, यानी ऑफिशियली नहीं कि हमने काबुल में, हमारे पास कोई नहीं चाह रहा था अलावा कि हम जो लीडर हैं और जो इस टेररिज्म के उन पर हम उनको हम अपने तरीके से हैंडल करें, अटैक करें, क्योंकि अफगानिस्तान नहीं करता। तो वो एक हमने बात कही जो शायद इन द पास्ट हम कहते हैं नहीं हमने नहीं कही, कि वो हमने की, क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ी। उसके बाद उन्होंने जब अटैक किया, रात गए और 12-14 जगहों से अटैक किया, हमने उसको पब्लिक किया और हमने उसकी तफसीलात बयान की। तो और उसके अलावा फिर हम जितनी चीज क्रेडिबली हम कन्वे कर सकें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बैनुल अक़वामी इदारे हों, चाहे पॉलिटिकली हम आप मुल्क के अंदर ये बयान करें, और चाहे हम जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन सब को ये बात बयान करते जाएं, जो हकायक हैं वो सामने लाते जाएं। अगर इस तरह की आप चीज करेंगे तो उसके बाद अब वो कहें कि जी क्रिकेटर्स मार दिए, जबकि वो उस इलाके में कहा जाता है कि क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स फैमिलीज हैं, उनके ताल्लुकात किन ग्रुप से हैं इनसाइड अफगानिस्तान, वो भी अपनी जगह बात है। देखिए, ये बात बहुत गड़बड़ हो जाती है। बात ये है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, हकानी ग्रुप किसको सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम किसके साथ है। वो उस मामले में मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हमें, अगर वो कहते हैं कि हम जी क्रिकेटर्स मारे गए, अल्लाह करे ये बिल्कुल बात दुरुस्त ना हो, और पाकिस्तान ने कह दिया है दुरुस्त नहीं है, और ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान इज नॉट टारगेटिंग एनी क्रिकेटर्स अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हमारी सर आंखों पे, आपको पता है वो हमारे मुल्क में आते हैं और आके वो गालिम गलोच भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में उस एक ताल्लुक पर हम कहते हैं आप आए सो बिस्मिल्लाह आए, लेकिन एक तरीके से रहें, लेकिन मारने का तो सवाल ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये ट्रेजेडी है जब जंग होती है तो आपके सिविलियंस भी मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी। तो हम कोई प्लानिंग तो ऐसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अगर इस तरह अटैक शुरू हो जाए कि जंग की सिचुएशन हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कोलैटरल डैमेज है, तो ठीक है। अगर इस तरह अल्लाह करे बिल्कुल ना हुआ हो, हम कह रहे हैं हमने कोई ऐसे अटैक नहीं किए, लेकिन हु नोज कि अगर जिधर कोई बैठे हैं वो अटैकर्स बैठे हैं, उधर कहीं बराबर में कोई और सिविलियंस बैठे हो, कोई बैठे हो, और बड़ी ट्रेजेडी अगर ये मारे जाए। बट मैं फिर बार बार कहूंगी कि जो जंग के मामलात होते हैं, जब आप मेज पर बातचीत के अलावा की बजाय आप जंग की तरफ चले जाएं, आप किसी के प्रॉक्सीज को दूसरे मुल्क के अंदर भेजें, और आप, यानी मैं पाकिस्तान के हवाले से कह रही हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज आ रहे हैं, अफगानिस्तान से इंडिया के प्रॉक्सीज आ रहे हैं, और ना जाने किस किस के आ रहे हैं, और यहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो फिर तो जंग के जब मामला बढ़ते हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। अफगानिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है तालिबान की, उनको समझना होगा
اور اسی پر امید نسیم ہم ظاہرہ لگائے صاحبہ، ہوئے آپ کہ کیا سمجھتی ہیں؟ دوحہ میں دیکھیں تو بھارت کی طرف سے جب حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ الیکشن ان کے قریب ہوں گے یا کسی اور معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہوگی، لیکن افغانستان کی طرف سے یہ حملوں کی منطق کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جب انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اشیاء خورونوش ہمارے ہی بارڈر سے ان تک پہنچتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ کوئی خاص ایک اوکیزن کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے اس میں دو تین معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کی طرف سے جو اٹیکس ہیں انہوں نے اس چیز کو بنایا ہے، ریزن بنایا کہ جی پاکستان نے کابل میں اٹیک کر دیا تو ہم نے اب یہ اٹیک کرنا تھا۔ دیکھیے طالبان کے حوالے سے آپ چاہے یو این کی رپورٹس لے لیں، آپ رشین ڈیپوٹی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے دیکھیں، انہوں نے پبلکلی یہ کہا ہے، لکھا ہے، اور جتنی آپ رپورٹس دیکھیں، اور آپ چاہے چائنا کو دیکھیں، چاہے رشیا کو دیکھیں، چاہے ایران کو دیکھیں، تمام یہ چاہے رپورٹس ہیں چاہے آفیشلز ہیں، سب کا یہی ماننا ہے کہ افغانستان کے اندر مختلف دہشت گردی کرنے والے گروہ موجود ہیں۔ اچھا، دہشت گردی والے گروہ موجود ہیں تو طالبان نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اس طرح کے اٹیکس تو کرنے ہیں۔ طالبان کو جب آپ روک رہے ہیں، جب آپ کابل میں فورس استعمال کر رہے ہیں کہ جو سورس آف ٹیررزم ہے پاکستان میں آپ اس کو کنفرنٹ کریں، تو پھر ان کے پاس تو اسی طرح کا آپشن ہے۔ پھر ہندوستان کی طرف سے انکریجمنٹ اور ہندوستان کی اپنے پراکسیز اور ہندوستان کی طرف سے سپورٹ جو آ رہی ہے وہ اپنی جگہ تمام معاملات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ ہیز ٹو ڈو ود ملٹیپل فیکٹرز، لیکن یہ الیکشن والا معاملہ تو نہیں ہے، یا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ ہمیں جتنا کہیں گے، زبردستی کہیں گے اور جتنا آپ اصرار کریں گے کہ ٹی ٹی پی کو آپ کچھ کریں، ہم آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی تو ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے، پروٹیکٹ بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم آپ پر اٹیک بھی کریں گے۔ تو آئی تھنک دا سچویشن از دس از واٹ دا سچویشن از۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک اٹل امید ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اینڈ دیر از نو گوئنگ بیک آن دس، کہ پاکستان جو دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے اب کہے کہ جی کوئی گارنٹی کسی نہ کسی طریقے کی ہو، گارنٹرز ہوں، اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس طرح کی دراندازی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اسی طرح کے اٹھائے گا۔ اور یہ جیسے آپ نے خود کہا کہ پاکستان افغانستان کے، میں تو یہ کہوں there are two countries which are like twins، یعنی کہ they are joined at the hip، کیونکہ پاکستان کو جو ٹریڈ کرنی ہے، پاکستان کی جو کنیکٹیوٹی ہے ریجن کے ساتھ، ایکسکیوز می، افغانستان کتنا کرٹیکل ہے ہمارے لیے، اور افغانستان کے لیے پاکستان کتنا کرٹیکل ہے۔ آپ دیکھیں نا، رشتے بھی ہیں، محبتیں بھی ہیں، یہ ٹریڈ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، ملنا ملانا بھی ہے، اور دیکھیے 1100 تو کلومیٹر آپ کا بارڈر ملتا ہے۔ تو اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے بائی انڈر ون ایسٹیمیٹ کہ کوئی 12,000 ٹرک ہیں دونوں طرف جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، جہاں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹنٹلی آنا جانا رہتا ہے، بیکاز آپ کی ٹریڈنگ ادھر سے بھی ادھر سے بھی انحصار اس کا تورخم سے۔ تو یہ معاملات بڑے سیریس ہیں، بٹ اس کو میں نہیں دیکھتی کہ ایک تو دیکھیں ایک آبویس بات ہے، آپ کہیں جی وہ چلے گئے تھے ابھی انڈیا جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ کی ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹائمنگ کا تعلق ان کے انڈیا جانے سے، ان کو انڈیا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈیا تو ویسے ہی میرا خیال ہے کس لیول پر وہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور طالبان کے تھرو جو پراکسی وارز ان سائڈ پاکستان۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک حالات ان کے ایسے ہیں، ان کی جو اس وقت سوچ ہے، جو ان کا ایک طریقہ ہے، جو ان کی سیاست ہے، جو ان کا اپنے آپ کو ملک کو چلانے کا طریقہ ہے، اسی وجہ سے یہ حالات اس نہج سے ہیں جہاں پہ ہماری ثقافت ایک دوسرے سے ملتی ہے، تجارت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری رقابت تو ہے نہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر امید کرتے ہیں کہ دوحہ میں کچھ مثبت نتائج ملیں گے۔ بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بھارت کے روسی تیل کی خریداری پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت دباؤ اور تنقید کے بعد اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پسپائی اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی حکومت طاقتور موقف کے دعوے کے باوجود بالآخر امریکی پابندیوں کے سامنے جھکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
یہ وہ موڑ ہے جہاں بھارت کا خود مختار خارجہ پالیسی کا نام نہاد بیانیہ کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے اور اپوزیشن اسے مودی حکومت کی سب سے بڑی سفارتی ناکامی قرار دے رہی ہے۔ انڈیا نے روسی تیل کی درآمدات 2022 کے اوائل میں شروع کی تھی، جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا اور مغربی ممالک نے ماسکو کے خلاف سخت اقتصادی پابندی عائد کر دیں۔ یہ جنگ عالمی سطح پر توانائی کی مارکیٹ میں نمایاں تبدیلیوں کا باعث بنی کیونکہ روسی خام تیل نسبتاً سستے داموں دستیاب ہوا۔ انڈیا نے توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیش نظر اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور روس سے تیل کی خریداری میں اضافہ کیا۔ آنے والے مہینوں میں یہ خریداری مسلسل بڑھتی رہی اور اکتوبر 2024 تک اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس دوران انڈیا نے اپنی مجموعی تیل کی درآمدات میں روس کا حصہ تقریباً 35 سے 40% تک پہنچایا، جو 2021 میں صرف 3% کے اوپر تھا۔ اس اضافے کی بنیادی وجہ روسی تیل پہ دی جانے والی بھاری رعایتیں اور مغربی ممالک کی پابندیوں کے باعث عالمی منڈی میں قیمتوں کا کم ہونا تھا۔ انڈیا نے اس رعایتی قیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی توانائی کے وسائل کو مستحکم کیا اور اقتصادی اعتبار سے زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ روس سے تیل کی درآمدات انڈیا کی توانائی کی حکمت عملی کا اہم جز بن چکی ہیں۔ انڈیا ایک بڑی آبادی والا ملک ہے جس کی توانائی کی طلب بہت زیادہ ہے اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مختلف ذرائع تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ روس سے سستا تیل حاصل کر کے انڈیا نے نہ صرف توانائی کی ضروریات کو پورا کیا بلکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بھی اپنی معیشت کو مستحکم کرنے پہ گامزن رہا، اور یہ اقدام انڈیا اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا مظہر بھی تھا۔ اس دوران دونوں ممالک نے تیل کے علاوہ دیگر اہم شعبوں میں بھی تجارتی تعلقات کو فروغ دیا، جس سے دونوں ممالک کے لیے اقتصادی مواقع پیدا ہوئے۔ روس کے لیے انڈیا ایک اہم خریدار بن گیا، جبکہ انڈیا نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں دباؤ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے توانائی کے وسائل کو متنوع بنایا۔ انڈیا کی روسی تیل کی درآمدات کی حکمت عملی توانائی کی خود کفالت کے راستے میں ایک اہم پیش رفت قرار دی گئی، لیکن بھارت کی اس حکمت عملی کے امریکی خارجہ پالیسی پہ گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سابق امریکی صدر بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپریل 2022 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ روسی تیل کی خریداری عالمی توانائی کی منڈی کے استحکام کے لیے تشویش کا باعث ہے اور اس سے یوکرین جنگ کے حوالے سے عالمی رد عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ بائیڈن نے انڈیا کو متبادل توانائی کے ذرائع تلاش کرنے کی تجویز دی تاکہ اس کی توانائی کی ضروریات بھی پوری ہوں اور عالمی مارکیٹ میں استحکام بھی برقرار رہے۔ دسمبر 2022 میں G7 ممالک نے روسی تیل کی قیمت پر حد مقرر کی تاکہ روس کی توانائی سے حاصل ہونے والی آمدنی محدود ہو۔ امریکی حکومت نے اس وقت تو انڈیا کی روس سے تیل کی خریداری پہ زیادہ سختی نہیں کی، مگر یہ شرط رکھ دی کہ وہ ایک مخصوص قیمت میں رہتے ہوئے یہ خریداری کی۔ یوں صدر بائیڈن کے دور میں صدارت میں انڈیا کی روسی تیل کی خریداری پہ امریکی رد عمل نسبتاً معتدل رہا، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو امریکی پالیسی بھی واضح تبدیل ہونے لگی۔ ٹرمپ نے اقتصادی اور تجارتی معاملات میں تو سخت رویہ اختیار کیا، ساتھ ہی توانائی کے شعبے میں بھی ان کا رویہ جارحانہ رہا۔ ان کے دور میں امریکی حکام نے انڈیا پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ روس سے تیل کی خریداری کم کرے یا بالکل بند کر دے تاکہ روس کو معاشی طور پہ کمزور اور یوکرین جنگ میں روس پہ دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ٹرمپ کے دور میں امریکی تجارتی پالیسی میں ٹیرفز اور اقتصادی پابندیوں کو ایک طاقتور ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ انڈیا جیسے بڑے اقتصادی شراکت دار پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ نے ان کی روسی تیل کی خریداری پہ نگرانی بڑھائی اور اقتصادی خطرات واضح کر دیے۔ امریکی حکومت نے متعدد بیانات میں کہا کہ روس سے تیل کی خریداری عالمی پابندیوں کی روح کے خلاف ہے اور اس سے یوکرین کے بحران پہ عالمی رد عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ دباؤ نہ صرف سیاسی تھا بلکہ اقتصادی پہلو بھی رکھتا تھا، کیونکہ ٹرمپ نے دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں ٹیرفز اور پابندیوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کو ترجیح دی۔ انڈیا نے ابتدائی طور پہ امریکی دباؤ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنی توانائی کی ضروریات اور قومی مفادات کے پیش نظر روسی تیل کی خریداری جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور انڈیا کے مطابق اس وقت عالمی توانائی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں اور روس سے سستا تیل خریدنا ملکی توانائی کی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا۔ انڈیا نے واضح کیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں کسی بیرونی دباؤ کو ترجیح نہیں دے گا اور توانائی کی حکمت عملی میں قومی مفادات کو مقدم رکھے گا۔ انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری کے ذریعے نہ صرف اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا بلکہ اپنی اقتصادی حکمت عملی میں خود مختاری کا تاثر دیا، جس کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں سرد مہری نمایاں نظر آنے لگی۔ اس پورے عمل نے یہ واضح کیا کہ عالمی توانائی کی مارکیٹ میں قومی مفادات، عالمی پابندیوں اور تجارتی دباؤ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ امریکہ نے انڈیا کے حوالے سے ٹیرف پالیسی سخت کر دی، جس کے براہ راست انڈیا کی معیشت
اور عوام پر اثرات محسوس کیے گئے۔ امریکی ٹیرف میں اضافے کے باعث بھارتی مصنوعات خاص طور پہ سٹیل، ٹیکسٹائل اور زرعی اجناس کی برآمدات متاثر ہوئیں۔ اس سے نہ صرف تجارتی خسارہ بڑھا بلکہ کئی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار مالی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ مہنگائی میں اضافے اور روزگار کے مواقع میں کمی کے باعث عوامی بے چینی میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے یہ موقف برقرار رکھا کہ ٹیرف پالیسی وقتی ہے اور انڈیا اپنی معیشت کو متنوع بنا کر اس دباؤ پہ قابو پا لے گا۔ لیکن نریندر مودی نے دعوے تو بہت کیے، مگر اب وہ روسی تیل کی خریداری کے معاملے پہ امریکی دباؤ کے سامنے پسپائی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت جلد روس سے خام تیل کی خریداری بند کر دے گا، جو دراصل روس اور یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا حصہ ہے۔ اس اعلان کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی کہ تیل کی خریداری کا فیصلہ مکمل طور پہ قومی مفاد میں کیا جائے گا اور بھارت کسی بیرونی دباؤ میں آ کر اپنی توانائی کی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ اس معاملے پہ انڈیا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پہ الزام لگایا کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جو دباؤ ڈالا ہے تو مودی نے بھارت کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور امریکی صدر کو اس طرح بیان دینے کی اجازت دی جیسے بھارت اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا بلکہ امریکہ کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی صدر کے اعلان کو مسترد کرنے کی بجائے اسے تسلیم کر کے ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا کیا۔ یوں بھارت اس وقت ایک نازک موڑ کے اوپر کھڑا ہے جہاں اسے اپنے توانائی کے مفاد اور بین الاقوامی دباؤ کے درمیان توازن قائم رکھنے میں مشکلات ہیں۔ روسی تیل کی خریداری بھارت کے لیے کم قیمت توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، مگر امریکی ٹیرف پابندیوں کے دباؤ نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے لیے یہ ایک حقیقی سفارتی چیلنج ہے جس سے نبرد آزما ہونا ان کے لیے کسی طور پہ آسان نہیں ہے۔ وہ روسی تیل کی خریداری جاری رکھتے ہیں تو امریکی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ٹرمپ کا دباؤ قبول کرتے ہیں تو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اور ان کے وزراء پاکستان کے خلاف بیان بازی کر کے وقتی طور پہ تو عوامی دباؤ کو ٹال سکتے ہیں، مگر یہ پالیسی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی کون سی کارگر ثابت ہوتی ہے اور اس پالیسی کے تحت نریندر مودی کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے